नसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़ाऊज़ु बिल्लाहि समीइल अलीम मिनश्शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोअज़्ज़ज़ अज़ीज़ सामीन सामियात अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज हम शुरू कर रहे हैं सूरह सजदा। पीछे क्या थी, सूरह लुक़मान और सूरह सजदा, ये दोनों आपस में जोड़ा सूरतें हैं जिनका मौजू अंज़ार और बशारत है, यानी जन्नत की खुशखबरी देना और जहन्नम से डराना, ख़बरदार करना। और ये दोनों उस वक्त नाजिल हुई जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इत्माम हुज्जत कर लिया और हिजरत और बरात का मरहला करीब आ लगा था। तो चलते हैं सूरह की तरफ। सूरह बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो हद से ज़्यादा रहमान, जो हद से ज़्यादा रहीम है। अलिफ लाम मीम। अलिफ लाम मीम, ये सूरह अलिफ लाम मीम है। इसके बारे में मेरा जो प्रोग्राम है वो ऑलरेडी आ चुका है प्लेलिस्ट में। तंज़ीलुल किताब ला रैब फ़ीही मिर रब्बिल आलमीन। इसमें कुछ शक नहीं कि इस किताब की तंज़ील जहानों के परवरदिगार की तरफ से है। अम यक़ूलू नफ़्तरहू, क्या ये मक्का के लोग कहते हैं कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस कुरान को खुद गढ़ लिया है। बल हुवल हक़्क़ु मिर रब्बिका, बल्कि ये तो हक़ है मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपके रब की तरफ से। लितुनज़िरा कौमम मा अताहुम, ताकि आप डराएं, ख़बरदार करें उस कौम को जिसके पास नहीं आए थे आपसे पहले कोई भी डराने वाला। लअल्लहुम यहतदून, शायद कि ये इस बात से हिदायत पर आ जाएं। यानी कि ये क्या कहते हैं कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस कुरान को खुद गढ़ लिया है। ये इस्तफ़हाम हैरत और इस्तजाब की नोयत का है। मतलब ये है कि क्या ऐसे अंधे और बहरे हो गए हैं कि कुरान जैसी किताब को तुम्हारा इफ्तरा यानी गढ़ना करार दे रहे हैं। अल्लाह फरमा रहे हैं कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपकी तरफ हक़ आ चुका है। ये हक़ किस लिए आया है? ताकि आप लोगों को ख़बरदार करें, यानी इस लिहाज से भी हक़ के फ़िल वाक़या खुदा की तरफ से है और इस लिहाज से भी हक़ है कि जो कुछ इसमें बयान किया गया है उसमें किसी बातिल के आमेज़श का कोई इम्कान ही नहीं है। अल्लाह फरमाते हैं शायद कि ये हिदायत पर आ जाए, यानी कुरैश मक्का को जिनके अंदर इस्माइल अलैहिस्सलाम के बाद कोई नबी नहीं आया था। दर हालांकि वो ज़मीन पर खुदा के अव्वलिन माबुद के मतवली बनाए गए थे, यानी बैतुल्लाह के पहले मतवली कौन थे? वो थे हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम। जब हज़रत इब्राहीम और हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम ने खाना काबा की तामीर की थी, इसके बाद हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम को बैतुल्लाह में वक्फ़ करके चले गए थे। तो फिर क्या हुआ, यानी तौहीद का बोलबाला हुआ। इसमें पहला जो मरकज़ था तौहीद का वो बैतुल्लाह है, जिसकी इब्तिदा इन बाप और बेटा ने की थी। तो इस यानी मक्का के लोग नावाकिफ़ नहीं थे, वो हज भी कर रहे थे, रोज़ रमज़ान के रोज़े भी रख रहे थे और इसके साथ साथ वो यानी सारा, लेकिन क्या था, अल्लाह के यानी कि 2000 साल पहले की बात है कि जब हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम को हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम बैतुल्लाह में वक्फ़ करके गए थे। तो हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम के यानी जाने के बाद तो फिर इसमें इनहराफ हो गए और फिर शिरक होने लगा और बैतुल्लाह को बुतों से भर दिया गया। अब ये नावाकिफ़ नहीं थे कुरैश के लोग, इन्हें मालूम था सारा कुछ। ये फिर अल्लाह के रसूल को पहचानते हुए क्यों नहीं ईमान ला रहे थे मक्का के जो बड़े लीडर थे, क्योंकि वो कहते थे कि एक यतीम और गरीब के ऊपर नबूवत का क्यों नाजिल किया गया, ये इन दो बस्तियों में से किसी अमीर इंसान के ऊपर क्यों नाजिल नहीं की गई। इनका ज़िद इसलिए था इस पर, और बाकी बनी इसराइल का ज़िद इसलिए था, वो कहते थे कि ये बनु इस्माइल में से क्यों रसूल आए हैं, वो इस बात पर ज़िद करते थे। अल्लाह फरमा रहे हैं अल्लाहुल्लज़ी खलक़ समावाति वल अर्ज़, अल्लाह तो वो ज़ात है जिसने आसमानों और ज़मीनों को पैदा किया। व मा बैनहुमा, जो कुछ इन दोनों के दरमियान में है, फ़ी सित्तति अय्यामिन, 6 दिनों में। सुमस्तवा अलल अर्श, फिर अल्लाह अर्श के ऊपर तशरीफ़ फरमा हो गया। मालकुम मिन दूनिही मिन वलिय्युम वला शफ़ी, नहीं है तुम्हारा अल्लाह के सिवा ना कोई दोस्त और ना ही कोई सिफारिश करने वाला। आफला ततज़क्करून, फिर तुम नसीहत क्यों नहीं पकड़ते। अल्लाह फरमाते हैं ये उसके शरीक बनाते हैं, हकीकत ये है कि अल्लाह ही है जिसने ज़मीन और आसमान और उसके दरमियान की चीज़ों को 6 दिनों में पैदा किया, फिर अपने अर्श पर मुतमक्किन यानी तशरीफ़ फरमा हो गया। उसके सिवा तुम्हारे लिए ना कोई कारसाज है और ना उसके मुकाबिल में सिफारिश करने वाला, फिर क्या ध्यान नहीं करते हो। कहते हैं अल्लाह ने इनको 6 दिनों में पैदा किया। इससे खुदाई अयाम मुराद हैं जो हमारे हज़ारों लाखों साल के बराबर भी हो सकते हैं।
قرآن میں یہ بات اس حقیقت کی طرف توجہ دلانے کے لیے بتائی جاتی ہے کہ خدا نے یہ دنیا نہایت تدریج اہتمام کے ساتھ بنائی ہے، لہٰذا اسے کھیل تماشا خیال نہ کرو، اس کا ایک مقصد ہے اور یہ اسی کے پیش نظر وجود میں آئی ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے اللہ فرماتے ہیں تمہارا 1000 سال گزرتا ہے، اللہ کا ایک دن گزرتا ہے، یعنی اب اللہ نے ہو سکتا ہے اپنے 1000 دنوں سے 6 دن مراد لیے ہیں، یا اللہ فرماتے ہیں ایک جگہ پہ اللہ کا 50 دن کا 50,000 سال کا بھی کوئی دن ہوتا ہے، یعنی قیامت کا ہوگا یا جو ہوتا ہے، ہو سکتا ہے وہ دن ہیں، جو بھی ہیں بہرحال یہ اللہ تعالیٰ کی کو پتہ ہے کہ یہ کون سے دن ہیں۔ یعنی اللہ فرماتے ہیں اللہ پھر عرش پر تشریف فرما ہو گیا۔ عرش کیا ہے؟ یعنی ایک اختیارات ہیں، اللہ آسمانوں اور زمینوں کے اختیارات اللہ کے پاس ہیں، جس طرح ہم کہتے ہیں یہ وزیر اعظم کی کرسی ہے، سیٹ ہے، یعنی پورے پھر ملک کے اختیارات کس کے پاس چلے جاتے ہیں؟ اس کے پاس۔ اس طرح اللہ کی جو کرسی ہے آسمانوں اور زمینوں پر چھائی ہوئی ہے، اس کا مطلب ہے کہ آسمانوں اور زمینوں کے جو کنٹرول ہیں، جو اختیارات ہیں، وہ اللہ کے پاس ہیں۔ یعنی اللہ پیدا کر کے اس سے بے تعلق نہیں ہو بیٹھا، بلکہ اپنے عرش حکومت پر متمکن ہو کر بالفعل اس کا انتظام بھی فرما رہا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں یدبر الامر من السماء الی الارض، وہ ہر کام کی تدبیر کرتا ہے آسمان سے زمین تک۔ ثم یعرج الیہ فی یوم کان مقدارہ، پھر یہ چڑھتے ہیں اس کی طرف ایک دن جس کی مقدار کا اندازہ الف سنات مما تعدون 1000 سال کے برابر ہے تمہاری گنتی کے مطابق۔ ذالک عالم الغیبی، یہ سب کچھ ہے اس ہستی کی طرف سے جو جانتا ہے غیب کو، بشہادتی اور حاضر کو، تل عزیز الرحیم جو زبردست ہے اور جس کی شفقت بھی ابدی ہے۔ آسمان سے زمین تک وہی تمام معاملات کی تدبیر فرماتا ہے، پھر وہ اوپر اس کی طرف لوٹتے ہیں ایک دن ایسے جس کی مقدار تمہاری گنتی سے 1000 سال کے برابر ہے، وہ غیب اور حاضر کا جاننے والا، زبردست اور رحم کرنے والا ہے۔ سبحان اللہ، یعنی اللہ آسمان اور زمین تک وہی تمام معاملات کی تدبیر فرماتا ہے۔ وہ کس طرح فرماتے ہیں؟ یعنی ایسا نہیں ہے کہ اس کی حکومت صرف آسمان تک محدود ہے اور زمین کا انتظام اس نے کچھ دوسرے لوگوں کو سپرد کر رکھا ہے، جیسے کہ یہ احمق مکہ کے قریش سمجھتے تھے کہ یہ ان معبودوں، ان بتوں کے اختیارات میں فلاں فلاں ہے۔ اللہ فرماتے ہیں نہیں، آسمان اور زمین کا ٹوٹل اختیار میرے اپنے پاس ہے۔ اللہ فرماتے ہیں یہ پھر اس کے حضور پیش ہوتے ہیں، یعنی اس کے حضور پیش کیے جاتے ہیں اور وہ براہ راست دیکھتا ہے کہ کارکنان قضاء و قدر نے کیا فرائض انجام دیے ہیں اور کس طرح انجام دیے ہیں۔ اب اللہ پھر یہ سارے دیکھتا ہے ان کے جو انتظامات جن کو سونپے ہوئے ہوتے ہیں۔ یہ اس لیے فرمایا کہ خدا کے معاملات کو سمجھنے میں انسان بعض اوقات جلد بازی کرنے لگتا ہے، حالانکہ وہ ہزار سال کے لیے ایک ہی مرتبہ طے کر کے کارکنان قضاء و قدر کے سپرد کر دیے جاتے ہیں اور خدا کے متعین کردہ حکمت کے مطابق سامنے آتے رہتے ہیں۔ لوگوں کی خواہش کے مطابق ان میں ہر روز ترمیم کی ضرورت نہیں پڑتی۔ اللہ فرماتے ہیں وہ جانتا ہے غیب اور حاضر کو، وہ زبردست رحم کرنے والا ہے۔ اس وجہ سے بندوں کو چاہیے کہ وہ پورے حسن ظن کے ساتھ اسی پر بھروسہ رکھیں، تھرڈلے ہو کر یعنی جلد باز ہو کر دوسروں کے دروازوں پر نہ چلے جائیں، بلکہ اللہ ہی کی بندگی پر جمے رہیں۔ اللہ فرماتے ہیں اللہ ذی احسن کل شیء خلقہ، وہ ذات جس نے ہر چیز کو بہترین فطرت پر پیدا کیا، وبعد خلق الانسان، اور اس نے ابتدا کی انسان کی من طین مٹی سے، ثم جعل نسلہ، پھر اس نے اس کی نسل چلا دی، من سلالۃ من ماء مہین، ایک حقیر پانی کے سلسلے سے اس کام کو جاری کر دیا، ثم سوّاہ، پھر اس نے اس کو سنوارا، ونفخ فیہ من روحہ، پھر اپنی روح اس بندے میں پھونک دی، وجعل لکم السمع، پھر اس نے تمہیں قوت سماعت، والابصار، اور قوت بصارت عطا کی، والافئدۃ، اور دل و دماغ دیا، قلیلا ما تشکرون، لیکن تم کم ہی شکر ادا کرتے ہو۔ اب اللہ فرماتے ہیں اللہ نے انسان کی ابتدا کہاں سے کی؟ انسان کی تخلیق کا آغاز مٹی سے کیا۔ یہ مٹی کیا ہے؟ یعنی اس سے اب اللہ فرماتے ہیں کہ انسان کی اللہ تعالیٰ نے انسان کی پہلے تو ابتدا بہترین فطرت پر کی، یعنی ایک ایسی متناسب موضوع اور اپنے اوصاف اور خصائص کے لحاظ سے ایسی کامل بنائی کہ اس میں نہ کسی نقص کی یا نقص کی نشاندہی کی جا سکتی ہے، نہ کوئی ترمیم پیش کی جا سکتی ہے۔ اب اللہ فرماتے ہیں پہلے انسان کو اللہ تعالیٰ نے مٹی سے پیدا کیا۔ مٹی سے پیدا کرنا کیا ہے؟ یہ پہلے مرحلے کا بیان ہے،
جب انسان کا حیوانی وجود تخلیق ہوا، اس کے لیے وہی طریقہ اختیار کیا گیا جو انسان کی پیدائش کے لیے اب اختیار کیا جاتا ہے، یعنی پہلے زمین کا پیٹ استعمال کیا گیا جس طرح اب ماں کا پیٹ استعمال کیا جاتا ہے، اس فرق کے ساتھ کہ اب جو عمل ماں کے پیٹ میں ہوتا ہے اس وقت زمین کے پیٹ میں ہوا۔ چنانچہ مٹی کے وہی اجزاء جو غذا کی صورت میں ہمارے اندر جاتے ہیں اور حقیر پانی کے خلاصے میں تبدیل ہو کر اس عمل کی ابتدا کرتے ہیں جس سے انسان بنتے ہیں، اس وقت سڑے ہوئے گارے کے اندر اسی عمل سے گزرے، یہاں تک کہ جب خلقت پوری ہو گئی تو اوپر سے وہی گارا انڈے کے خول کی طرح خشک ہو گیا، جس کے ٹوٹنے سے جیتی جاگتی ایک مخلوق نمودار ہوئی جسے انسان کا حیوانی وجود کہا جاتا ہے۔ اس سے قیاس کیا جا سکتا ہے کہ دوسری تمام مخلوقات بھی پہلی مرتبہ اسی طریقے سے وجود میں آئیں۔ اب دوسرا مرحلہ، پھر اللہ فرماتے ہیں اس کو ہم نے حقیر پانی سے سلسلے کو جوڑ دیا۔ یہ دوسرا مرحلہ ہے جس میں اس طرح بنائی جانے والی مخلوق نے اپنی نسل آپ پیدا کرنی شروع کر دی۔ چنانچہ وہی عمل جو زمین کے پیٹ میں ہوا تھا حضرت آدم کے وقت، اب وہ ماں کے پیٹ میں ہونے لگا۔ یہ انسان کا وہ دور ہے جب وہ علم و ادراک سے محروم محض ایک ناتراشیدہ حیوان تھا۔ اب تیسرا مرحلہ کیا ہے؟ یہ تیسرا مرحلہ ہے جس میں غالباً کئی نسلوں کے اختلاط سے انسان کے حیوانی وجود کو نیک سوک سے درست کیا گیا، یہاں تک کہ وہ اس قابل ہو گیا کہ اسے انسان کی شخصیت عطا کی جائے۔ چنانچہ اس مخلوق کے جو افراد اس وقت موجود تھے ان میں سے دو کا انتخاب کر کے خدا کی طرف سے ایک لطیف پھونک کے ذریعے سے، جسے قرآن میں روح کہا گیا ہے، یہ شخصیت اسے عطا کر دی گئی۔ یہی آدم اور حوا تھے۔ اس کے بعد جو انسان پیدا ہوئے وہ سب انہی کی اولاد ہیں۔ قرآن کے اس بیان سے اگر غور کیجیے تو ان تمام آثار کی نہایت معقول توجیہ ہو جاتی ہے جو سائنسی علوم کے ماہرین نے اب تک دریافت کیے ہیں۔ اسے ڈارون کا نظریہ کہا جاتا ہے اور اس طرح ان گتھیوں کو حل کرنے کی کوشش کرتے ہیں جو ان کے نظریے میں نہ پہلے حل ہوئی ہیں نہ آئندہ کبھی ہوں گی۔ اللہ فرماتے ہیں کہ ہم نے تمہیں سننے کے لیے کان اور آنکھیں اور دل و دماغ دیا۔ یہ نفخ روح کا نتیجہ ہے جس نے بصیرت اور ادراک سے محروم ایک حیوان کے اندر سمع اور بصر اور دل و دماغ کی وہ صلاحیتیں پیدا کر دیں جو تمام حیوانات کے مقابلے میں اس کے لیے وجہ امتیاز بنیں۔ چنانچہ اب وہ اس قابل ہو گیا ہے کہ اسے مخاطب کر کے یہ کہا جا سکے کہ ہم نے تمہارے لیے کان اور آنکھیں اور دل بنا دیے۔ قرآن نے اسی بنا پر صیغہ غیب کو یہاں پہنچ کر صیغہ خطاب میں تبدیل کر دیا ہے۔ اب آگے اللہ فرماتے ہیں شاید کہ تم کم ہی شکر ادا کرتے ہو، یعنی اس کے باوجود کہ ان سب مراحل سے گزر کر اس مقام تک پہنچے ہو جہاں اب اپنے آپ کو دیکھ رہے ہو، لیکن تمہارا حال یہ ہے کہ کم ہی شکر گزار ہوتے ہو۔ چنانچہ کبھی خدا کا انکار کرتے ہو اور کبھی اس کے شریک ٹھہرانے لگتے ہو۔ آگے آیت 10 میں اللہ فرما رہے ہیں وَقَالُوا أَإِذَا ظَلَلْنَا، یعنی یہ کہتے ہیں کہ کیا جب ہم رل مل جائیں گے فی الارض زمین میں، آئنا لافی خلقن جدید، تو کیا ہم نئے سرے سے پھر پیدا کیے جائیں گے، بلکہ یہ بلقاء ربہم کافرون، اپنے رب کی ملاقات کے منکر بنے ہوئے ہیں۔ اب کیا ہے، یعنی اللہ فرماتے ہیں یہ اس خدا کی شانیں ہیں جس نے انہیں پیدا کیا، اس کے باوجود کہتے ہیں کہ جب ہم زمین میں رل مل جائیں گے تو کیا پھر نئے سرے سے پیدا کیے جائیں گے۔ نہیں، یہ اس کو بعید نہیں سمجھے بلکہ یہ اپنے پروردگار کے حضور پیشی کے منکر ہیں۔ اب کس طرح اللہ فرماتے ہیں کہ اس کے باوجود یہ کہتے ہیں کہ کیا جب ہم رل مل جائیں گے زمین میں، یعنی طنز اور استہزاء کے ساتھ سوال کرتے ہیں تضحیک کرتے ہوئے۔ اللہ فرماتے ہیں یہ اس کو بعید نہیں سمجھتے، یعنی ایسی غبی نہیں ہے کہ خدا کی یہ شانیں دیکھتے ہوئے اپنے دوبارہ پیدا کیے جانے کو اس کی قدرت سے بعید سمجھیں، یعنی اس بات کو ماننے کے لیے تیار نہیں ہے کہ ایک دن خدا کے آگے پیش ہو کر اعمال کی جواب دہی کرنا ہوگی۔ اس موقع پر استاد امام امین احسن اسرائیلی لکھتے ہیں یہ امر یہاں ملحوظ رہے کہ بسا اوقات انسان انکار تو کسی اور چیز کا کرنا چاہتا ہے لیکن اس کے انکار کے لیے بہانہ کسی اور چیز کو بناتا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ براہ راست اس حقیقت کے انکار کی کچھ زیادہ گنجائش وہ نہیں پاتا۔ مشرکین عرب کا حال بھی یہی تھا، وہ خدا کے قائل تھے، اس وجہ سے خدا کے آگے پیشی کا صریح انکار ان کے لیے مشکل تھا۔
لیکن اس کو ماننے سے جو بھاری ذمہ داریاں عائد ہوتی تھیں وہ ان کے لیے بھی تیار نہیں تھے۔ اس وجہ سے اس سے گریز کے لیے اول تو وہ قیامت پر اس قسم کے شبہات وارد کرتے جس کی ایک مثال اوپر گزری ہے، اور بدرجہ آخر اس کو مانتے بھی تھے تو اس کے نتائج سے بچاؤ کے لیے انہوں نے شرکا شفع ایجاد کر لیے تھے۔ یعنی شرک کی ان کی من گھڑت قصہ کیا تھا کہ اگر قیامت قائم ہوئی تو کیا ہوگا، یہ ہمیں چھڑا لیں گے وہاں، جس طرح آج ملک میں شرک کے اڈے کھلے ہوئے ہیں کہ یہ کیا ہوں گے، ہمیں آخرت میں چھڑانے کے لیے آئے ہوئے ہوں گے۔ اللہ فرماتے ہیں ان کا بھی یہی عقیدہ تھا جو آج کل کے مسلمانوں کا ہے، نام نہاد مسلمانوں کا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں یتوفاکم ملک الموت الذی وکل بکم ثم الی ربکم ترجعون۔ اب اللہ فرماتے ہیں ان سے کہو تمہاری جان وہی موت کا فرشتہ قبض کرے گا جو تم پر مقرر کیا گیا ہے، پھر تم اپنے پروردگار کی طرف لوٹائے جاؤ گے۔ اب کس طرح، یعنی ہر انسان کے ساتھ موت کا فرشتہ بھی مقرر ہے۔ مطلب یہ ہے کہ انکار تو کر سکتے ہیں کہ خدا نے ہر شخص کو دنیا میں اس کی آزادی دے رکھی ہے، مگر اس کے یہ معنی نہیں ہے کہ خدا کے حضور میں پیشی سے فرار بھی ہو سکتے ہیں۔ ہرگز نہیں، خدا نے ہر ایک کے لیے موت کا فرشتہ مقرر کر رکھا ہے۔ جب ان کا وقت آئے گا تو کوئی اور نہیں وہی فرشتہ ان کی روح قبض کر کے انہیں حاضر کر دے گا، اس سے کسی کے لیے کوئی بھاگنے کی جگہ نہیں ہے۔ اللہ فرماتے ہیں وَلَوْ تَرَىٰ إِذَ الْمُجْرِمُونَ نَاكِسُو رُءُوسِهِمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ، جب یہ مجرم اپنے رب کے حضور سر جھکائے کھڑے ہوں گے، ربنا، اس وقت یہ اقرار کریں گے اے ہمارے رب، ابصرنا وسمعنا، ہم نے دیکھ لیا اور سن لیا، فرجعنا، پس تو ہمیں لوٹا دے، نعمل صالحا، کہ ہم عمل کریں گے نیک، انا موقنون، اب ہمیں کیا ہے، یقین آ گیا ہے۔ ولو شئنا لآتینا کل نفس ہداہا، اگر ہم چاہتے تو اس طرح کی ہدایت ہر انسان کو دے سکتے تھے، ولیکن حق القول منی، لیکن میری طرف سے ایک بات پکی ہو چکی ہے، لَأَمْلَأَنَّ جَهَنَّمَ مِنَ الْجِنَّةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ، کہ ضرور میں بھر دوں گا جہنم کو جنوں اور انسانوں سب سے۔ اب آیت 12 سے اللہ فرماتے ہیں اگر تم دیکھتے اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ان کی بے بسی کا کچھ اندازہ کر پاتے، جب یہ مجرم اپنے رب کے حضور سر جھکائے کھڑے ہوں گے اور اعتراف کریں گے کہ اے ہمارے رب، ہم نے دیکھ لیا اور سن لیا، اب تو ہمیں واپس بھیج دے کہ ہم نیک کام کریں، ہمیں پورا یقین آ گیا ہے۔ جواب میں ارشاد ہوگا پھر امتحان کی کیا ضرورت تھی، اگر ہم چاہتے تو ہر ایک کو اس کی ہدایت خود ہی دے دیتے، لیکن ہم نے تمہیں امتحان میں ڈالا اور تم نے ہدایت پر گمراہی کو ترجیح دی، سو میں نے جو بات کہی تھی پوری ہو گئی کہ میں جہنم کو جنوں اور انسانوں سب سے بھر کر چھوڑوں گا، یعنی ان سب جنوں اور انسانوں سے بھر دوں گا جو شیطان کے بہکانے میں اس امتحان میں ناکام ہو جائیں گے۔ یہ اس بات کی طرف اشارہ ہے جو اللہ تعالیٰ نے ابلیس کے جواب میں روز اول سے کہی تھی، جب اس نے چیلنج دیا تھا کہ میں ان سب کو گمراہ کر کے چھوڑوں گا۔ ابلیس کا یہ چیلنج سورہ صاد میں کل ہوا ہے کہ فرمایا وہ بات پوری ہو گئی اور اسے پورا ہونا ہی تھا، اس لیے کہ جب لوگوں کو امتحان میں ڈالا گیا تو اس امتحان کے نتائج بھی لازماً سامنے آنے تھے۔ اللہ فرمائیں گے فذوقوا بما نسیتم، پس چکھو جو تم بھول گئے تھے، لقاء یومکم ھذا، اس دن کی ملاقات کو، نسینکم، ہم بھی تمہیں بھلائے دیتے ہیں، وذوقوا عذاب الخلد، چکھو ہمیشہ کا عذاب، بما کنتم تعملون، اپنے ان عملوں کی بدولت جو تم دنیا میں کیا کرتے تھے۔ ہمیشہ کا عذاب کیا ہوگا، یعنی دائمی اور ہمیشہ رہنے والی جہنم ہوگی۔ اب اللہ تعالیٰ نے یعنی اس امتحان کا جو رزلٹ نکلے گا، یا ہمیشہ کی جنت میں لوگ چلے جائیں گے یا ہمیشہ کی جہنم میں چلے جائیں گے۔ اللہ فرماتے ہیں جن کو وقت کے رسولوں نے آ کے خبردار کر دیا تھا اور جان بوجھ کر انہوں نے حق کو پہچاننے کے بعد بھی کفر کو اپنائے رکھا تو ان کے لیے دائمی عذاب ہوگا۔ اللہ فرمائیں گے یہ تمہارے ان عملوں کی بدولت ہے جو تم نے کیا تھا۔ صدق اللہ العظیم۔ تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم، آمین یا رب العالمین۔